अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वेलकम बैक वंस अगेन। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ताबईन पे। तो आज हम पहले बात उनसे शुरू करते हैं। तो कुछ ताबीन के बारे में बात कर ली। तो हम एक और ताबी पे बात करते हैं आज, आमिश के बारे में। तो आमिश के बारे में, आमिश का अहले हदीस के बारे में क्या राय थी उनकी, उसके बारे में कुछ मालूमात फराहम करें तो दैट बी ग्रेट। तो लास्ट सेशन के अंदर आपको याद होगा, मैंने सेशन के एंड पे कहा था कि आमश के बारे में कुछ बात मैं याद करूंगा। एक तो हमने आमश के बारे में जान लिया था कि आमश सूफी रावी है और आमश मुदल्लिस भी हैं। लेकिन इनके बारे में मुझे एक किताब थी, शर्फ असहाबुल हदीस ठीक। बगदादी की, वहां से मुझे कुछ मिला था इनके बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये शर्फ असहाबुल हदीस किताब है और ये तर्जुमा इसका चल रहा है अखबार सुलेमान बिन महरान अल आमश। जो मैं बात कर रहा था कि मैं इनके बारे में कुछ शेयर करूंगा, तो इनकी राय यहाँ पर लिखी हुई है असहाबुल हदीस के बारे में, ठीक। कि इनका कितना शदीद इख्तिलाफ था उन लोगों से जो हदीस लिखा करते थे। ये देखें, ये तर्जुमा नंबर 272 है और पूरी सनद लिखी हुई है यहाँ पर। सही। हदसना अबू बकर बिन अय्याश अन अल आमश कौला मा फिद दुनिया कौमुन शर मिन असहाबिल हदीस। दुनिया में कोई भी कौम ज्यादा बदतरीन नहीं है हदीस वालों से। ये आमश का कौल है जो शरफु असहाबिल हदीस के अंदर मौजूद है। अच्छा, अबू बकर ने कहा, इसके बाद अबू बकर ने इसको रिवायत नकल की है ना, तो उन्होंने कहा कौल अबू बकर ने कहा फ़अनकरतुहा अलैहि हत्ता रअयता मिनहुम मा अअलम, कि मैं उनका इस मामले पर इनकार करता रहा यहाँ तक कि मैंने असहाबुल हदीस में वो चीज जान ली जिसका मुझे उन्होंने खबर दी थी। ठीक। यानी कि ये अहले हदीस, असहाबुल हदीस, हदीस लिखने वालों के बारे में ये इतनी शदीद राय रखते थे कि ये सबसे बदतरीन कौम करार दिया करते थे। हाँ, बस एक यहाँ पे अच्छा छोटा सा ये, सवाल। ये अहले हाँ, हदीस और वो जो अहले हदीस जो आज के ज़माने के, उनमें फ़र्क क्या है? ये वो एक चीज़ नहीं है। कई लोगों को अहले हदीस हाँ। उस जमाने में असल में अहले हदीस और अहले फिक यानी अहलुर राय, ये दो मुख्तलिफ फिरके बन चुके थे। बिल्कुल। अहलुर राय वो कहलाते थे कि जो हदीस को अकल के मुताबिक समझते थे, बयान करते थे और हदीस का अकल की बुनियाद पर फैसला किया करते थे। ठीक। अच्छा, उसके मुकाबले में जो असहाबुल हदीस थे, वो उन लोगों को करार दिया जाता था कि जो हर मामले पर हदीस को बयान करते थे, कि भाई हदीस में ये लिखा हुआ है, रावी ने हदीस को बयान किया है, तो रावी की बयान करता हदीस के मुताबिक फैसला किया करते थे। ठीक। अच्छा, ये अबू हनीफा वगैरह जो असहाबुर राय कहलाते हैं, उनका मामला ये था कि वो हदीस को परखते थे कि भाई ये अकल के मुताबिक है भी या नहीं। जो रिवायात अकल के मुताबिक नहीं होती थी, ये उसको रद्द कर दिया करते थे। तो इन दोनों में ये इख्तिलाफ पैदा हुआ था। सही। आमश ने फिर इसके ऊपर देखें क्या कलाम किया है, और ये आमश खुद भी कूफी है। तो सही। कूफा के आपस में जो असहाबुल हदीस वाले हैं, उनसे शदीद इख्तिलाफ था। ये लोग उनको असहाबुल राय कहते थे, उन पर तनकीद करते थे, और ये लोग असहाबुल हदीस पर तनकीद किया करते थे। अच्छा, ये तर्जुमा नंबर 272 है ना, आप देखें इस किताब के मुहक्किक ने तर्जुमा नंबर 272 की हदीस के बारे में क्या कहा, इस रिवायत के बारे में, इस्नादुहु सही, ये सही। सनद को सही भी करार दे रहे हैं। और इसके बाद और भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि यजीद बिन जुरई से रिवायत है, कौला अल आमश, आमश ने कहा लव कानत ली अकलुब, अगर मेरे पास कुत्ते होते, कुंतु अरसलहा अला असहाबिल हदीस, मैं हदीस वालों पर वो कुत्ते छोड़ देता। ये आमश के कौल है उन लोगों के बारे में जो हदीस लिखने वाले थे। अब क्या मामला था इनके दरमियान, क्या खलश थी जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा। एक रिवायत देखें, यहाँ लिखी हुई है लव खला हादल बाब li असहाबिल हदीस, अगर असहाब हदीस वालों के लिए ये दरवाजा खोल दिया जाए, लसरकू हदीदहू, तो वो उसका लोहा चुरा कर ले जाए। यानी सही। मुख्तलिफ अंदाज से ये हदीस वालों पर तनकीद कर रहे हैं। और इस किताब के अंदर मैंने और भी कुछ लोगों के
اور بھی اقوال پڑھے ہیں کہ جو حدیث والوں کے اوپر تنقید کرتے تھے، یہ ان لوگوں کا آپس میں بڑا اختلاف تھا۔ اچھا، ایک تو یہ اعمش میں نے بتایا نا کوفی تھے، ہاں بالکل تو اب معاملہ جاتا ہے کہ یہ کوفہ کے راویوں پر بھی بڑا کلام ہے۔ صحیح۔ کوفہ میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی بڑا اختلاف واقع ہوا ہے۔ میں شیئر کرتا ہوں آپ سے، میں نے نکالا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ۔ یہ احمد بن حنبل سے اقوال نقل کیے گئے ہیں اور مختلف سوالات کی کتابیں ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد کے سوالات ہیں جس کا ترجمہ نمبر ہے 141، کہ ابو داؤد نے کہا سمیت احمد، میں نے احمد یعنی احمد بن حنبل کو سنا کہتے ہوئے اہل الکوفہ لیس لحدیثہم نور یذکرون الاخبار، جو اہل کوفہ ہیں ان کی حدیث میں نور نہیں ہے، وہ اخبار یعنی کہ کہانیاں، قصے بیان کیا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح تدریب الراوی کے اندر بھی پورا کا پورا ایک باب انہوں نے باندھا ہوا ہے، جو نووی کی تقریب کتاب تھی اصول حدیث کی، تو اس کے اوپر سیوطی نے ایک تدریب لکھی تھی اس کی شرح کے اندر۔ تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تدریب الراوی۔ تو کوفہ میں موسٹلی حنفیز تھے اور کچھ شیعہ تھے، رائٹ؟ کوفہ کے ہاں، سرکلز میں اسی موسٹلی۔ وجہ سے وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے۔ ایک اور میرے سے مس ہو گیا ہے جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، تدریب الراوی کے اندر ہی ہے اس میں۔ ایک منٹ، یہ فہرست میں جا کے سرچ کرتے ہیں، یہ آ گیا۔ قول الشافعی علی کل حدیث جاء من العراق، 89 پیج نمبر پر یہ رہا صحیح۔ ہے۔ یہ دیکھیں، شافعی سے انہوں نے نقل کیا اذا لم یوجد للحدیث من الحجاز، اصل حجاز یعنی مکہ، مدینہ، طائف، ان رائٹ۔ تمام تینوں شہروں کو حجاز کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کہ اگر تمہیں حجاز میں کسی حدیث کی اصل نہ ملے، ذہب نخاعہ، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا جو اصل ہے، اس کا مغز ہے، وہ جا چکا ہے۔ ٹھیک۔ وعنہ ایضا کل حدیث جاء من العراق، ہر وہ حدیث جو عراق سے آئے، ولیس لہ اصل فی الحجاز فلا یقبل، اور اس کی اصل حجاز میں موجود نہ ہو تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ صَحِيحًا، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہی کیوں نہ گمان کی جائے۔ ٹھیک۔ ما اريد الا نصیحتک، میرا ارادہ صرف تمہیں خبردار کرنے کا ہے۔ یہ شافعی کے قول ہیں حدیث عراق کے بارے میں، یعنی کہ کوفہ کی حدیث کے بارے میں۔ صحیح۔ اس کے بعد دیکھیں، وقال زہری، زہری سے انہوں نے نقل کیا تدریب کے اندر، اذا سمیت بالحدیث العراقی، اگر تم کوئی بھی حدیث عراقی سے سنو، فارود به ثم ارود به، اس کی خوب تحقیق کرو اور پھر دوبارہ اس کی تحقیق کرو، اس کی جستجو کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو۔ طاؤس سے نقل کیا اذا حدثک العراقی، اگر کوئی عراقی تمہیں حدیث بیان کرے، 100 حدیث، 100 حدیث ہیں، فترہ 99، تو ان میں سے 99 حدیثوں کو تو بالکل رد کر دو۔ صحیح۔ اطرا کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کر پٹخ دو یا پھینک دو۔ صحیح۔ اسی طرح ہشام بن عروہ سے نقل کیا اذا حدثک العراقی بألف حدیث، اگر کوئی عراقی تمہیں 1000 حدیثیں بیان کرے، فالقی 990، یعنی 999 حدیثوں کو تم اٹھا کر پھینک دو۔ وکن من الباقی فی شک، اور ان میں سے بھی جو باقی بچے ہیں ان میں شک کرو۔ زہری سے نقل ہے ان فی حدیث اہل الکوفہ دغلا کثیرا، اہل کوفہ کی حدیث میں فریب کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو صحیح۔ یہ اہل کوفہ کے بارے میں، یہ اتنے جو آمش کوفہ والے ہیں۔ اور یہ دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ صحابی نے کہا تھا کہ اگر کوفہ کی حدیثوں کو نکال دیا جائے تو سمجھ لیں کہ حدیث بچے گی ہی نہیں اگر کوفی راویوں کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے شیعہ نام لیا تھا، میں تو کوفی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا تھا اگر شیعہ راویوں کو نکال دیا جائے نا حدیث کے اندر سے، تو حدیث کا جو مواد ہے وہ مواد ہی ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اہل کوفہ کی حدیثوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 حدیثیں بیان کریں تو ان میں سے 999 کو تو تم اٹھا کر پٹک دو،
اور اس میں سے بھی جو باقی رہ جائیں اس میں بھی شک کرو. تو باقی ہے یہ کہ اہل کوفہ کے بارے میں ان کے قول یہ ہیں. اور اعمش جو کوفی ہیں ان کے اصحاب الحدیث کے بارے میں یہ اقوال ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب حدیث ہے اگر میرے پاس کتوں کی فوج ہوتی تو میں ان پر کتے چھوڑ دیتا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدترین قسم کے جو لوگ ہیں قوم ہیں وہ ہیں ہی حدیث والے. تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان شدید تعارض تھا، صحیح. اہل حجاز کے درمیان میں اور اہل کوفہ کے درمیان میں. ٹھیک. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ پھر ان ہم تابعین کے دور کی بات کر رہے ہیں، تو کیا تابعین نے کوئی کتاب لکھی حدیث وغیرہ کی؟ جب وہ صحابہ نے تو کوئی نہیں لکھی، وہ تو ہمیں تو کیا پتا، کچھ صحیفے وغیرہ کچھ ہے تھے مگر ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ان کا. کہ تابعین سے ہمارے پاس ملتا ہے کچھ ایسی کتاب وغیرہ حدیث کی جو ابھی تک باقی ہو؟ تابعین کے سے منسوب دو کتابیں مجھے ملی تھیں، ایک مغازی تھی اور ایک اور کتاب تھی، میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مغازی تھی اور ایک ایک کتاب مجھے ملی تھی، یہ عروہ بن زبیر سے ایک کتاب منسوب ہے، مغازی رسول اللہ، اور ٹھیک. یہ روایت ہے ابی الاسود سے. ایک صحیح. کتاب مجھے یہ ملی ہے اور ایک اور مجھے کتاب ملی تھی، وہ بھی تابعی سے منسوب ہے. یہ کتاب ہے فضائل مکہ، فضائل مکہ، یہ حسن بصری سے منسوب ہے یہ کتاب. اچھا. اچھا، صحیح. ان دونوں کی کتابوں کی اسناد بھی درست نہیں ہے، یہ دونوں کتابیں ہی مشکوک کتابیں ہیں. ان دونوں کے بارے میں یہ بیان تو کیا جاتا ہے کہ یہ تابعین سے مروی ہے اور یہی کتابیں ہیں باقیات جو تابعین سے ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک. لیکن ان کی اسناد کو اگر جائزہ لیں گے نا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتابیں دونوں ہی سند کے اعتبار سے بھی باطل ہیں. صحیح. بس یہ دو ہی ہیں، اور کچھ؟ صحیح. ٹھیک. تو اس کے علاوہ وہ کوئی نام تو ملتے ہیں لیکن ہم، کوئی کتابیں کتابی شکل میں موجود نہیں ہے اس زمانے کے اندر. صرف یہی دو کتابیں ہیں جو کتابی شکل میں موجود ہیں. صحیح ہے. اور اس کا بھی نسخہ میں نے بتایا نا کہ اس کی بھی اسناد کے اندر اختلاف ہے. وہ جو راوی ہیں اس کتاب کے، ان کو اگر جائزہ لیں گے تو وہ راوی ضعیف ہیں، سندی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. صحیح ہے. اس کے علاوہ پھر کیا تابعین کے زمانے میں جو حدیث کے علوم کا کام شروع ہوا تھا کہ ان کے بعد شروع ہوا؟ کیا؟ یہ تو بڑا مشہور ہے. یہ تو درسی کتابیں پڑھنے والے جو جن کے مدارس کے سلیبس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان میں جو ادنا طالب علم ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹھیک. تدوین حدیث کا کام سب سے پہلے جو شروع کیا گیا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع کیا گیا ہے. ٹھیک. اس کے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ بھی کرتا ہوں. یہ پورے میں نے اس کے اقوال وغیرہ نکالے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس بارے میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. یہ میرے سامنے علل ترمذی اس کی شرح ہے، یہ میں شیئر کروا رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہاں دیکھیں، یہ التفتیش عن الاسانید، یہ شرح علل ترمذی ہے. ابن رجب حنبلی نے اس کی شرح لکھی ہے، صحیح. جو کتاب العلل مشہور ہے ترمذی سے، اس کی شرح لکھی ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے لکھا ہے کہ قال رحمہ اللہ، یعنی کہ ترمذی نے کہا، پوری سند بیان کی ہے ابن سیرین سے. یہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے یہ سند. صحیح. کانا فی الزمان الاولی لا یسألون عن الاسناد، کہ سب جو اول زمانہ تھا اس میں وہ لوگ اسناد کے بارے میں تحقیق نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک. کوئی بھی حدیث کسی نے بتا دی، سن لی، وہ حدیث بن گئی. اس ٹائم اسناد کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا کہ تم سے کس نے بیان کیا، تم سے کس نے بیان کیا، یا اس سے کس نے بیان کیا. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، سألوا عن الاسناد، انہوں نے اسناد کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا. لکی یأخذوا حدیث اہل السنت، تاکہ وہ اہل سنت کی حدیث کو اخذ کر لیں. ویدعوا حدیث اہل البدع، اور جو اہل بدعت ہیں ان کی حدیث کو رد کر دیں، چھوڑ دیں. یہ صحیح. مسلم کے مقدمے کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہاں پر موجود ہے. اس کو انہوں نے لکھا بھی ہے، ھذا الاثر خرجہ مسلم فی مقدمہ کتابہ عن محمد بن سوا بزاز، یعنی کہ انہوں نے مسلم نے اس کو اپنے مقدمے میں کتاب میں نقل کیا ہے
اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، یعنی وہ لوگ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے. فلما وقعت الفتنہ قالوا، جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے کہنے لگ گئے سموا لنا رجالکم، تم اپنے رجال کے بارے میں ہمیں خبردار کرو، ہمیں نام بتاؤ کہ تمہیں ٹھیک. کس نے یہ حدیث سنائی ہے. یہ پورا واقعہ مسلم کے اندر موجود ہے. اچھا، صحیح. پھر یہ ابن رجب حنبلی نے آگے اس بحث کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ ابن سیرین ہوا اول من انتقد الرجال ومیز الثقات من غیرہم. تو ابن رجب نے کہا کہ ابن سیرین وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجال پر تنقید کرنا شروع کی ہے. ٹھیک. یعنی علم الرجال کا جو فن ایجاد ہوا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے سب سے پہلے جو راویان حدیث ہیں ان کے اوپر کلام کرنا شروع کیا اور ثقات کو غیر ثقہ راویوں سے الگ کرنا شروع کیا، اور ان سے ہی مروی ہے ابن سیرین سے ان ھذا العلم دین، یہ جو ہوں. حدیث سے علم ہے یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تمہیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ بھی ابن سیرین سے ہی مروی ہے، یہ بھی مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے. اچھا، اس کے بعد یہ نقل کرتے ہیں کہ یعقوب بن شیبہ نے نقل کیا، کہتے ہیں قلت لیحییٰ بن معین، میں نے یحییٰ بن معین سے کہا تعرف احدا من التابعین کان ینتقی الرجال کما کان ابن سیرین ینتقیہم، کیا آپ کو کوئی بھی تابعین میں سے کوئی ایسا شخص معلوم ہے جس نے رجال پر تنقید کی ہو جیسے کہ ابن سیرین تنقید کرتے ہیں؟ فقال برأسہ، انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا، یعنی انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو علم حدیث میں کلام کرنے والے، راویوں پر کلام کرنے والے ہیں تو ابن رجب نے نقل کیا ہے کہ وہ ابن سیرین ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ بات چل رہی ہے اور یہاں پر آ کے انہوں نے پورا کا پورا علم حدیث کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا کہ علم حدیث کا علم کب شروع ہوا تھا. اچھا، علم حدیث کا جو علم ہے اس کے بارے میں احمد بن حنبل سے نقل کیا گیا ہے، جو سوالات ان کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہے العلل کے اندر. اس میں احمد بن حنبل نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا انما سئل عن الاسناد ایام المختار. مختار ثقفی، شاید نام سنا ہوگا آپ نے. مختار ثقفی کا زمانہ تھا، تقریباً 70 ہجری کے قریب پیدائش ہے. اس زمانے کو فتنے کا زمانہ کہا جاتا ہے. تو کہتے صحیح. ہیں کہ جس زمانے میں مختار تھا، مختار ثقفی، اس زمانے میں اسناد کے بارے میں سوال کیا جانے لگ گیا، وہ پوچھا جانے لگ گیا کہ بھائی یہ حدیث سنائی ہے تو کس نے سنائی ہے. تو یہ تو سب سے پہلے کام ہوا کس چیز کا کہ اسناد کے اوپر علم، اسناد کے اوپر جو رجال اور صحیح اور ضعیف راویوں کی بحث ہے، یہ والا علم شروع ہوا. اچھا، وہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا وہ یہاں ہم آ گئے، وہ تھا کہ سب سے پہلے حدیث تدوین کرنے والے وہ کون ہیں. یہ میرے سامنے بخاری موجود ہے، تو صحیح. آپ کے اس سامنے سے بھی آ پہلے گئی ہی وہ ہوگی. اس سے ایک سوال کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو فتنہ ہے وہ پہلے فتنے کی بات کر رہے ہیں. یہ اس فتنے کی ہاں، بات نہیں نہ ہو رہی رہی کہ کون فتنے سے؟ بھی جو فتنے کی بات کرتے ہیں کہ دو تین فتنے ہوئے نا. تو ہاں، ایک تو وہ علی کے. علی بن ابی طالب کے زمانے کا ہاں. فتنہ ہے، اور ہاں. دوسرا یہ فتنہ بیان کیا جاتا ہے جس کو واقعہ کربلا کے نام سے بیان کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا، یہاں پر جو وضاحت احمد بن حنبل کے قول سے ہو رہی ہے جو انہوں نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا، تو وہاں معلوم ہو رہا ہے کہ جس فتنے سے یہ مراد لے رہے ہیں وہ فتنہ مختار ثقفی کے بعد کے زمانے والا ہے. صحیح. بالکل. اس فتنے کے زمانہ مراد لے رہے ہیں. اچھا، جو حدیث کی تدوین کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے یہ بخاری کے اندر دیکھیے گا، یہ باب ہے کیفا یقبض العلم، علم کو کیسے قبض کیا جائے گا، چھین لیا جائے گا. ٹھیک. اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے وکتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، کہ تم تلاش کرو کہ جو بھی اللہ کے رسول سے حدیث ملے تم اس کو لکھ لو. فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسِ الْعِلْمِ، مجھے علم کے ختم ہو جانے کا، مٹ جانے کا خوف ہے، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے. یہ صحیح. عمر بن عبدالعزیز نے ذمہ داری لگائی کس کے اوپر؟ ابی بکر بن حزم کے اوپر. اچھا، ابی بکر بن حزم کے ساتھ میں نے ایک اور نام بھی دیکھا تھا
وہ نام تھا ابن شہاب زہری کا. بالکل. ان کے بارے میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک ہاں یہ دیکھیے, الجرح و تعدیل جو ابو حاتم رازی سے مروی ہے, ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی نے اس کو نقل کیا اور اپنی اسناد سے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. تو انہوں نے یہاں لکھا ہے سمیت مالکن, میں نے مالک سے سنا, یقول وہ کہتے تھے, اولا من اسند الحدیث ابن شہاب, سب سے پہلے جس نے حدیث کی سند کو بیان کرنا شروع کیا وہ ابن شہاب تھے. یعنی کہ ہوں. انہوں نے سندوں کو بیان کرنا شروع کیا تھا ابن شہاب زہری, جن کے بارے میں ہم پہلے بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ابن صحیح. شہاب زہری حدیث کو لکھنے والے اور حدیث کو بیان کرنے والے. تو ابن شہاب زہری اور ابو بکر بن حزم, ان دونوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ حدیث کو جمع کرنا شروع کریں. اچھا, بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر ابو بکر بن حزم کا نام لکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور روایات ہیں جہاں پر ابن شہاب زہری کا نام آیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے المعرفہ و تاریخ, یعقوب بن سفیان فصوی نام ہے, تاریخ کی کتاب ہے, اس میں دیکھیں یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے ابراہیم بن سعد سے, ان اول من ودع للناس هذه الاحاديث ابن شہاب, سب سے صحیح. پہلا شخص جس نے لوگوں کے لیے یہ احادیث لکھنا شروع کی وہ ابن شہاب تھے. سب نے صحیح. ان کا نام لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابن شہاب نے احادیث کو لکھنا شروع کیا. صحیح. اچھا, ابن شہاب نے احادیث کو لکھنا شروع کیا تھا, اس بارے میں تو تقریباً تمام ہی اہل علم متفق ہیں کہ انہوں نے اسناد لکھنا شروع کی, تدوین حدیث کا کام انجام دیا, اور پھر ساتھ میں اس کے اوپر جو کلام کیا, کلام کرنے والوں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ کلام کرنے والوں میں ایک تو نام دیا جاتا ہے ابن سیرین کا, اور ابن سیرین کے بعد مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں. یہ کتاب ہے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل, ذہبی سے منسوب یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے فاول من زکا وجرح عند انقراض عصر الصحابہ, سب سے پہلے جس نے جرح و تعدیل, زکا مطلب تعدیل اور جرح یعنی تجریح, سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا صحابہ کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد, ان میں پہلا نام انہوں نے شعبی کا نقل کیا ہے. صحیح. شعبی کا نقل کیا, پھر کہا وہ ابن سیرین و نحوہما, یعنی ابن سیرین, شعبی, ان لوگوں نے سب سے پہلے علم الرجال پر کام کرنا شروع کیا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے لکھنا شروع کیا وہ شعبہ بن حجاج ہیں, جیسے کہ میں ابھی شیئر کرواتا ہوں. مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے, وہ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے وروینا عن صالح بن محمد حافظ جزرہ یا جزیرہ قال اول من تکلم فی الرجال شعبہ بن حجاج. ان کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے رجال کے بارے میں کلام کیا, یعنی حدیثیں لکھنے کے ساتھ ساتھ جو رجال پر کام کر رہے تھے, ان میں سب سے پہلا نام انہوں نے بیان کیا ہے شعبہ بن حجاج, ثم تبعہ یحییٰ بن سعید القطان, ثم بعدہ احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین. صحیح. یعنی مختلف اقوال ہیں, کوئی کہتا ہے کہ شعبی نے سب سے پہلے کلام کرنا شروع کیا, کوئی کہتا ہے کہ محمد بن سیرین نے سب سے پہلے اسناد کے اوپر سوال کرنا شروع کیے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے شعبہ بن حجاج نے اس کام کو انجام دیا. تو سب سے پہلے تدوین حدیث کا کام انجام دینے والے جو ہیں وہ ابن شہاب زہری ہیں, ہوں. اور اس کے بعد رجال پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تین مختلف رائے ہمارے سامنے آئی ہیں, اقوال آئے ہیں. تو ان تینوں نے, یا کسی کو بھی راجح قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام انجام دیا تھا. اچھا, اسی طریقے سے یہ کام انجام دینے کے بعد یہ مزید لوگ آتے رہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ بخاری مسلم ان لوگوں کا زمانہ آ گیا, تو مزید اس کام کے اوپر انہوں نے وسعت دینا شروع کی تھی. صحیح. تو یہ اس کا تاریخ ہے جس میں علم الحدیث پہ کام کیا گیا. اچھا, سب سے پہلے جو حدیث, اصول حدیث کی کتاب آتی ہے نا ہمارے سامنے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے
نکال کے رکھی تھی، راما ہرمزی کی ہے کتاب. سب سے پہلے کتاب بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے لکھی ہے. ایک منٹ. تو وہ جو کام کیا انہوں نے شہاب زہری نے، اس کا کوئی نسخہ وغیرہ ہمارے پاس ہے؟ نہیں، وہ کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے. صرف یہ اقوال ملتے ہیں، ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ اچھا رہی وہ کتاب، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب ہے المحدث الفاصل. یہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. ٹھیک یہ القاضی حسن بن عبد الرحمن راما ہرمزی، کسی نے راما ہرمزی کہا ہے، کسی نے راما ہرمزی کہا ہے. اور ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہے 260 ہجری، اور تاریخ وفات لکھی ہے 360 ہجری. صحیح یعنی آپ سمجھ لیں کہ 400 ہجری کے درمیان صحیح یہ سب سے پہلی کتاب ملتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصول حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، ٹھیک جس میں باقاعدہ اس فن کے اوپر باب باندھے گئے اور بحث کی گئی. اور اس کے بعد جو کتاب مشہور ہے، وہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، الکفایہ، جو خطیب بغدادی کی بڑی مشہور کتاب ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بغدادی نے کتاب لکھی ہے. اس کے بعد جتنے محدثین آتے رہے اور کتابیں لکھی جاتی رہی، وہ ساری کی ساری الکفایہ کی ہی عیال قرار دی جاتی ہیں، کہ صحیح ان کو ہی دیکھ کر پھر باقی علم مدون کیا گیا. ٹھیک. ہاں. چلیں آج جانتے رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ بات کریں گے اس ٹاپک پہ. چلیں، انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم. السلام علیکم.